सऊदी अरब पाकिस्तान को बार बार इनकार क्यों कर रहा है? अगर इनकार का लफ्ज यहां पर मुनासिब नहीं है तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ताखीर का शिकार पाकिस्तान को इस मैदान के अंदर क्यों कर रहा है। इसका पूरा पस मंजर क्या है, वो कौन सी ताज़ा तरीन खबर है जिसने दोबारा से पुरानी बहस को जिंदा कर दिया है, ये तमाम तर चीजें आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कल हमने ताहिर खान साहब की, जो कि सीनियर माहिर अफवान अमूर हैं, सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से जो बयान और ख़बर को रिपोर्ट किया था कि भाई अफगानिस्तान तो ये यकीन दहानी करवा रहा है कि हमने तो अपने मुल्क में रहकर मुसल्लह जत्थों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं जो पाकिस्तान के लिए दर्दसर बने हुए हैं। आज अफगानिस्तान के अंदर से ही इस खबर की तरदीद भी आ गई है, गवाही भी आ गई है और ये भी कह दिया गया है कि भाई जितना अफगानिस्तान आपका है उतना हमारा भी है। तो ये जो पाकिस्तान ने बहुत पहले पेशगोई के किरदार के वाले से मुतल्लिक की थी, वो दोबारा से सच साबित होती हुई नजर आ रही है। ये दो खबरें जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी, तो उन पर बात करते हैं। आगाज करते हैं आज के इस व्लॉग का। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 अगस्त 2026 में हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो खबर जो ताज़ा तरीन पाकिस्तान और सऊदी अरब से मुतल्लिक है, पहले ये मैं खबर पढ़कर आपके सामने रख देता हूं, फिर इसके पस मंजर में जाते हैं कि आखिर इस खबर ने पुरानी बहस को किस अंदाज में जिंदा कर दिया है। मामला ये होता है कि इस्लामाबाद में एक वफ्द आता है सऊदी अरब का, एक आला सतह का, और ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है बल्कि ये कल या परसों की बात है। और यहां पर ये होता है कि जो पाकिस्तान ने खसूसी सरमायाकारी कौंसिल एक बना रखी है SIFC, उसका ये दौरा करते हैं। ये जो दौरा है सऊदी अरब की तरफ से शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की क़यादत में होता है और ये तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, निजकारी, सनत, पेट्रोलियम और मवासलात के शोबों में सरमायाकारी के मौके पर पाकिस्तानी हुकाम से ये जो वफ्द है सऊदी अरब से आता है, ये मुज़ाकरात करता है। अच्छा, फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि SIFC के मुताबिक ये दौरा दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात को ठोस और पायदार कारोबारी शराकतदारी में तब्दील करने की कोशिश है। ये दौरा अक्टूबर 2024 में, ये तारीख और ये जो सन है, महीना और सन है, ये आपने जहन में याद रखना है। ये दौरा अक्टूबर 2024 में सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद अल फाले के इस्लामाबाद दौरे का तसलसल है, जब $2.8 अरब मालियत के 34 मुआहदे और मुफाहमतनामे तय पाए थे। इनमें से दिसंबर 2024 तक सिर्फ 7 मुआहदे $560 मिलियन की मालियत के बाज़ाब्ता मुआहदों में तब्दील हो सके थे। सऊदी अरब ने अलग से $5 अरब के सरमायाकारी पैकेज को तेज करने का वादा भी दोहराया था। अब आपने ये अक्टूबर का महीना और सन 2024, जो सन 2024 अक्टूबर में जो विजिट हुआ था, उसको दोबारा से इन्हांस करने के लिए या उस दौरे के अंदर जो बातें तय पाई थी उसको दोबारा से दोहराने के लिए अब ये वक्त जो है 2026 के अंदर दौरा कर रहा है। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि कितना वक्त गुजर चुका। एक विजिट होता है 2024 और उसका फॉलो विजिट कब हो रहा है? 2026 में जाकर जो है ये हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर जो पिछले 2-3 सालों का एक रिकॉर्ड है सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से, उनके दावे, वादे, वईद, ये भी मैं आपके सामने रखता हूं। और फिर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने फ्रांस के अंदर क्या किया है और मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी ख्वाहिश को, अपनी पसंदीदगी को देखते हुए वहां से मुतल्लिक क्या ऐलान कर दिया है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले ये सुनिए कि पिछले 2-3 सालों के दौरे और वादे वईद जो सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान के साथ किए गए, उनमें किस हद तक पूरा हुए और नहीं हुए। इसमें बताया गया कि पिछले 2-3 वर्षों में सऊदी वफूद के मुतादिद दौरे और पाकिस्तानी रहनुमाओं के सऊदी अरब ने दौरे हुए और 2019 में वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के दौरे के दौरान तकरीबन $20 अरब के मुफाहमतनामे तय पाए थे, जिनमें गवादर में $10 अरब की ऑयल रिफाइनरी का मंसूबा भी शामिल था। बाद में ये वादे $5 अरब और $10 अरब के पैकेज की शक्ल में दोहराए जाते रहे, ताहम ज़मीनी सतह पर काम की रफ्तार नहायत सुस्त रही। गवादर रिफाइनरी का मंसूबा 2018-2019 से ज़ेर बहस रहा और अभी तक है, और हालिया बयानात में इसे तेज करने का कहा जाता है, लेकिन अमली काम कुछ भी नहीं होता। मगर तामीराती काम अब तक शुरू नहीं हो सका। गुज़िश्ता 10 सालों में सऊदी बराह रास्त सरमायाकारी, कर्ज और डिपॉजिट के अलावा कुछ भी नहीं रही। पाकिस्तान के बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और स्टेट बैंक और पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 10 सालों तकरीबन 2015 से 16 और 2024 से 25 में सऊदी अरब की खालिस बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी बहुत कम रही है और सालाना बुनियाद पर यह अक्सर चंद मिलियन डॉलर या इससे भी कम रही है। बाद सालों में मनफी भी देखी गई है। मजमूई तौर पर यह $10 मिलियन की सतह पर महदूद रही है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे
کہ سعودی عرب نے جس حد تک پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کی وہ کیا نمبرز ہیں، یہ میں آپ کو سرکاری نمبرز آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر متحدہ عرب امارات کی سرمایہ کاری پاکستان میں کرے تو وہ سعودی عرب سے آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، دیگر ممالک کی آپ کو زیادہ نظر آتی ہے، لیکن سعودی عرب جس کے ساتھ پاکستان ڈیفنس پیکٹ کرتا ہے، جس کی سالمیت کو اپنی سالمیت اپنی خود مختاری کو کمپیریزن کرتا ہے کہ بھئی ہمارا خطرہ سعودی عرب کا خطرہ ہے، سعودی عرب کا خطرہ پاکستان کا خطرہ ہے، اور ایک ایسا ملک جو ہے وہ پاکستان میں وہ دیکھ بھی رہا ہے کہ پاکستان معاشی لحاظ سے اس طرح سے مضبوط نہیں ہے، یہاں پر قرض نہ دیے جائیں، یہاں پر صرف بینکس کے اندر پیسے رکھنے کے لیے نہ دیے جائیں بلکہ یہاں پر سرمایہ کاری کی جائے، اور جو اعلانات 2018 2019 کے اندر ہوئے تھے وہ ان باتوں کو پکا کیا جائے اور یہاں پر جو ہے عملی طور پر کام شروع کیا جا سکے۔ لیکن سعودی عرب سرمایہ کاری کی جب بات آتی ہے تو وزٹ ہوتے ہیں، ایک اگر وزٹ 2024 میں ہوا ہے تو اگلا 2 سال کے بعد ہو جائے گا، ہوا ہے پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے 2 سال کے بعد ہو جائے گا، اور وہی ریپیٹیشن ہوگی، اعلامیہ نکلے گا، عملی کام کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر پاکستان کی غلطیاں نہیں ہیں، بالکل پاکستان کی بیوروکریسی نظام کے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی، لیکن یہ کیسی غلطیاں ہیں کہ جو سعودی عرب کو سرمایہ کاری کرنے سے تو روکتی ہیں، لیکن ڈپازٹ دینے کے حوالے سے، قرض دینے کے حوالے سے سعودی عرب پاکستان پر ان معاملے کے اوپر یقین کر لیتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور کے اوپر مضبوط ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان معاشی طور کے اوپر آزاد خود مختار ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد وہ خود سے رکھے گا۔ تو اس لیے پاکستان پر اپنا ایک اثر اور رسوخ رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بجائے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے، پاکستان کو قرض کی مد کے اندر بینکس میں فقط پیسے رکھنے کی حد تک جو ہے یہ انگیج کیا جائے، اور اگر سرمایہ کاری کی بھی جائے تو وہ کم سے کم کی جائے۔ اب اگر سعودی عرب کے تعلقات اگر دیگر ممالک کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے، میں انڈیا کے ساتھ بھی کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے یہ ہمارے سامنے آ رہی ہے، کل سے تقریباً 1 سے 2 دن ہو گئے ہیں کہ محمد بن سلمان اور جو فرانس کے صدر ہیں میکرون، ان کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ میکرون نے اس وقت سعودی عرب کا وزٹ کیا تھا اور یہ بات کر رہے تھے، تو ان کا ایک کردار تھا، کوئی کارٹون تھا، میں ان کا اس کارٹون کا جو نام ہے کریکٹر کا وہ میں بھول گیا ہوں۔ اس کارٹون کے اوپر محمد بن سلمان نے کہا، میکرون کو کہا یہ آپ کو پسند ہے؟ میکرون نے کہا کہ بالکل یہ تو میرا پسندیدہ کریکٹر ہے۔ تو محمد بن سلمان نے کہا کہ یہ تو میرا بھی پسندیدہ کریکٹر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا پھر یہ کیوں نہ، کیا ہی اچھا ہوگا کہ فرانس میں ہم اس قسم کا جو تھیم پارک ہے یہ ہم بنا لیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آئیڈیا بڑا زبردست ہے کہ ہم فرانس میں یہ جو تھیم پارک ہے یہ بنا لیتے ہیں۔ اور اس تھیم پارک سے متعلق بتایا یہ جا رہا ہے کہ تقریباً 7 ارب ڈالر کا تھیم پارک جو ہے یہ منصوبہ جو ہے یہ طے پایا ہے، اور یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو 7 ارب ڈالر کا بتایا جا رہا ہے اس میں فرانس اور سعودی عرب مشترکہ اس کے پارٹنر ہوں گے، اور یعنی ایک کردار کی پسندیدگی کے اوپر 7 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر، اس تھیم پارک کے اندر سعودی عرب راضی ہو گیا کہ ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے مقابلے میں پاکستان ہے، پاکستان میں کون سی کمپنی آئی ہے؟ آرامکو آئی ہے، لیکن وہ کس وقتوں میں آئی ہے آپ ان کے اعداد و شمار دیکھ لیں، آخری وقتوں کی بات کی جا رہی ہے کہ جب بات کی جا رہی ہے کہ تیل کے متبادل کو ڈھونڈا جائے، تیل کی کھپت پوری دنیا میں آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو ان موقعوں پر آپ کو آرامکو جو کمپنی ہے وہ پاکستان میں آتی ہوئی نظر آئی۔ ابتدائی سالوں کے اندر آپ کو آرامکو کا ذکر بھی نہیں ملتا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ بھارت کی بات کریں تو سعودی عرب بھارت کے درمیان تجارت حالیہ برسوں میں 40 ارب ڈالر سے زائد رہی ہے، اور بھارت سعودی عرب کا اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ سعودی عرب براہ راست سرمایہ کاری گزشتہ دہائی میں نمایاں طور پر بڑھی ہے، 2014 میں تقریباً 51 ملین ڈالر سے 2020 میں اربوں ڈالر تک رہی، اور مجموعی طور پر پی آئی ایف اور دیگر اداروں کی سرمایہ کاری تقریباً 10 ارب ڈالر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ ریلائنس جیو اور اس کے علاوہ ریٹیل اور دیگر شعبوں کی بات کی جاتی ہے۔ بھارت کے ساتھ سعودی تجارت 40 ارب ڈالر سے زائد رہی ہے، اور براہ راست سرمایہ کاری میں بھی نسبتاً تیزی سے یہ بڑھی ہے۔ تو یہاں پر پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں سرمایہ کاری کی مد میں فقط دوروں کی حد تک رہتے ہیں، اعلامیہ کی حد تک رہتے ہیں، عملی طور پر یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک طرف اگر کسی کارٹون کا کوئی کردار پسند آ جائے تو وہاں پر 7 ارب ڈالر کے تھیم پارک جو ہیں وہ فٹافٹ ان کے منصوبے بھی طے پا جاتے ہیں، اور ان پر عملی جامہ جو ہے وہ بھی ان کو پہنانے کا کام سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور بھارت کے ساتھ بھی کمپیریزن ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے فیصلہ سازوں کے لیے نقطہ
غور طلب ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن ممالک کے ساتھ تعلقات کن کنڈیشنز کے اوپر آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمیں کیا اثر ان کا جائزہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ہر ملک کو یہ حق ہے، اب سعودی عرب کا یہ حق ہے کہ وہ سرمایہ کاری کرے نہ کرے، لیکن ہمارا بھی یہ حق ہے کہ ہم کن ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائیں کہ ہماری عوام کا فائدہ ہو، ہمیں بھی انہی کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب ان سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات سرمایہ کاری کے نقطہ نظر سے آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے، آپ کی کیا رائے ہے، آپ نے ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کرنا ہے۔ دوسری خبر کے اوپر اب میں آ جاتا ہوں۔ معاملہ یہ ہوا کہ طاہر خان صاحب جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، ماہر عفان امور کے، ان کی ایک نشست ہوتی ہے، خلیفہ سراج الدین حقانی سے نائب امیر بھی کہا جاتا ہے، تحریک طالبان افغانستان کی اس پوری تحریک کے نائب امیر بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور پھر ان علاقوں کے اندر جہاں پر کالعدم ٹی ٹی پی اپنا زیادہ ہولڈ رکھتی ہے وہیں پر سراج الدین حقانی کا بھی ایک ہولڈ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان کے سینئر صحافی طاہر خان صاحب کو کل یہ بات کی اور ہم نے وہ ویڈیو بھی اس کے اوپر بنائی، آپ دوستوں نے کافی اس کو پسند بھی کیا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو پاکستان کو مشترکہ کمیٹی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم یہ یقین دہانی سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو افغانستان کے اندر ایسے مسلح جتھوں کے خلاف کارروائیاں کی ہیں کہ جو پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے تھے، اور ہم نے اپنی ذاتی جیب خرچ سے انہیں پاکستان کے سرحد سے نکال کر دور دراز افغانستان کے علاقوں میں بھیج دیا ہے، تو ہم تو پاکستان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے اوپر پاکستان کا بھی رد عمل تھا، اسی خبر کے اوپر پاکستان کے ایک عہدیدار کی طرف سے نام نہ ظاہر کرنے کے اوپر یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی ہم نے افغانستان کی اس سے پہلے بھی بہت باتیں سنی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہم نے سن لی ہیں، لیکن ہمیں یقین تب ہی آنا ہے جب عملی طور پر ہمارے ساتھ ڈیٹا افغانستان کے جو حکام ہیں وہ شیئر کریں گے۔ تو عملی طور پر جب نہیں کریں گے تو تب تک ہم ان کے ساتھ نہ ہی بارڈر کھولیں گے، نہ ہی تجارت کریں گے، اور نہ ہی سفارتی تعلقات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ جو تردید ہے یا جو سراج الدین حقانی صاحب کی مخالفت ہے، یہ خود افغانستان کے اندر سے آ گئی ہے۔ کیسے؟ کالعدم ٹی ٹی پی کا سربراہ سرغنہ مفتی نور ولی محسود، جو کہ پاکستان کے موقف کے مطابق افغانستان کی سرزمین کے اندر موجود ہے، اس نے اپنی تنظیم کے اندر ایک واٹس ایپ آڈیو میسج کیا ہے اپنے کارکنان کو، اور وہ کیا کہا ہے وہ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ اس پیغام میں مفتی نور ولی محسود نے افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی کی گرفتاریوں کی حالیہ رپورٹس پر بات کی اور کہا ہے کہ ہمارا کوئی رکن جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا گیا، اور ہم یہ بات بڑے یقین اور وثوق سے کہتے ہیں کہ جتنا افغانستان جو ہے وہ امارات اسلامی کا ہے اتنا ہی ہمارا ہے، یعنی کہ کالعدم ٹی ٹی پی کا بھی ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، ان خبروں کے اندر کوئی حقیقت کوئی صداقت نہیں ہے۔ جتنا حق یہ ان کا ہے اتنا ہی حق یہ ہمارا بھی ہے۔ تو یہ افغانستان کے اندر ہی واٹس ایپ گروپ کے اندر ان مسلح جتھوں کے جو اراکین جو سرغنہ بیٹھے ہوئے ہیں انہی کے سرزمین پر بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں، اور افغانستان کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کی خبر کی خود تردید کر رہے ہیں۔ تو اب اگر اس کے اندر افغانستان کے وزیر داخلہ کا اتنا ہی ہولڈ ہے تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے فوری طور پر تو ان کے سرکردہ اور سرغنہ کو گرفتار کر لیں، ان کو تحویل میں لیں، اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے خلاف تو کوئی کارروائیاں نہیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ نے ایسی کوئی کارروائیاں کی ہیں تو پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کو ڈیٹا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ آپ نے کن کن لوگوں کو جو ہے وہ ان کے گرفتار کیا ہے۔ تو بہرحال وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب دیں۔